बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सच टीवी का प्रोग्राम नूर कुरान और मैं हूँ सैयद असद अब्बास। नाज़रीन कराम, जिस तरह से मैंने आयत जो है वो अपने कलाम की गुफ्तगू की इब्तदा में पढ़ी, इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने कुरान करीम को नाज़िल किया। हम लोग जानते हैं कि कुरान जो है उसके दो तरह के नुज़ूल हैं, एक उसका दफ़ी नुज़ूल है और एक उसका तदरीजी नुज़ूल है। दफ़ी नुज़ूल से मुराद ये है कि यकमुश्त जो है वो एक रात के अंदर जो है कुरान करीम कल्ब पैगंबर पर नाजिल किया गया। इसी तरह जो तदरीजी नुज़ूल है वो मुख्तलिफ़ हालात के अंदर मुख्तलिफ़ जो सूरत हाल मुसलमानों को दरपेश होती रहीं, मुख्तलिफ़ मसाइल जो है वो पेश आते रहे, उस तरह से जो है वो कुरान करीम जो है उसको नाजिल किया गया। अब ये दफ़ी नुज़ूल क्या है, तरतीबी नुज़ूल क्या है, इसकी हकीकत क्या है? यानी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि तरतीब से और तदरीज से जिस तरह से मसाइल पेश आते रहे मुसलमानों को, उस तरह से कुरान की आयात और सूरतें जो है वो नाजिल होती रहीं। जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि एक दफ़ा में जो है वो कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान बेसिकली नज़ूल का जो लफ्ज़ी मानी है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि नज़ूल से क्या मुराद है। यानी कुरान जो कलाम है उसके मतलब, उसके मारिफ जो हैं वो किसी आला सतह की कोई बात है जो कि नाजिल की गई है, यानी उसको इंसानी सतह के ऊपर उसको लाया गया है और अल्फाज का उसको लिबास पहनाया गया, या जो भी उसके साथ जो है वो उसकी कैफियत हुई, जो हालात के मुताबिक उसकी जो है आयात को ढाला गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यानी कुरान के उन लताइफ में से हैं जिसकी तरफ मैंने एक गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम के हवाले से बात की थी कि इमाम ने फरमाया कि ये कुरान करीम जो है ये अबारात पर मुश्तमिल है, इसके अंदर इशारात मौजूद हैं, इसके अंदर लताइफ मौजूद हैं और इसके अंदर हक़ाइक़ मौजूद हैं। यकीनन जो दफ़ी नज़ूल की बात की जा रही है, यानी एक दफ़ा में जो नाजिल हुआ है, यकीनन वो हक़ाइक़ हैं जो कुरान करीम के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुए। कुरान करीम की मुतअद्दिद सिफ़ात ख़ुद कुरान करीम के अंदर भी बयान की गई हैं। इन सिफ़ात को अगर देखा जाए तो कुरान करीम को हादी कहा गया, कुरान करीम को रहमत कहा गया, कुरान करीम को बैना कहा गया, कुरान करीम को शिफा कहा गया, कुरान करीम को बुरहान कहा गया, कुरान करीम को मौइज़ा कहा गया, कुरान करीम को मुबारक कहा गया, कुरान करीम को नूर कहा गया, कुरान करीम को फुरकान कहा गया, कुरान करीम को ज़िक्र कहा गया। और ख़ुद कुरान करीम यानी कुरान का लफ्ज़ जो है, अगर इसके मानी को देखा जाए, यानी ऐसी किताब जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी तिलावत की जाती हो, वो किताब जो है। इसी तरह से अगर अहादीस में हम देखते हैं तो अहादीस के अंदर भी कुरान की मुख्तलिफ़ सिफ़ात बयान हुई हैं। मसलन इसको शाफ़े कहा गया, इसको नासिख कहा गया, इसको हब्लुल्लाहिल मतीन कहा गया, इसको सिरातल मुस्तकीम कहा गया, इसको रबीउल कुलूब कहा गया। कुरान करीम के हवाले से कुरान करीम की जो आयात जो कुरान करीम की सिफ़ात और कुरान करीम की खुसूसियात को बयान करती हैं, अगर उनको देखा जाए तो एजाज़ कुरान के उन्वान से एक आयत है सूरह बकरा की, जिसमें कहा गया है व इन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुमको शक है जो कुछ हमने अपने आप पर नाजिल किया है उस पर, फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही, यानी इस जैसी एक सूरह जो है वो लेकर आओ। इसी तरह से सूरह हूद के अंदर हम देखते हैं कि 10 सूरतों के हवाले से यही चैलेंज किया गया। हम देखते हैं कि कुरान करीम के एजाज़ को बयान करते हुए खुदावंद करीम ने कहा अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम लोग कुरान के ऊपर गौर के क्यों नहीं करते हो। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये खुदा के अलावा किसी और की तरफ से होता, लवजद फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा, तो यकीनन तुम इसके अंदर बेपनाह इख्तिलाफ़ जो है वो देखते। कुरान करीम ने अपने माशरे में, जिस माशरे में वो नाजिल हो रहा था, उसमें उसने चैलेंज दिया अपने वहाँ पर मौजूद जो मखलूक़ात थी, न सिर्फ ये कि उस वक्त की मखलूक़ात को, बल्कि
قیامت تک آنے والی مخلوقات کو قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ دشمنان قرآن اسلام سے مخاصمت رکھنے والے لوگ، انہوں نے کوششیں کی بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت سی ایسی صورتیں جو ہیں وہ ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے صورتیں بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک اعجاز قرآن ہے کہ وہی قرآن کی صورتیں، وہی قرآن کی آیات جو کہ قرآن کا اعجاز ہے، انہی کو استعمال کرتے ہوئے، انہی کو کاپی کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنی بابرکت کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنے عرفہ معارف پر مشتمل کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، خدا کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اس کلام کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس کلام کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، ہم اس کلام کے بارے میں تفکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے۔ ہمارا وتیرہ قرآن کریم کے مطالعہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے ہم نہ سمجھے پڑھی جانے والی کتاب جو ہے اس کے عنوان سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، جو کہ یقیناً نہ صرف یہ کہ قرآن کی توہین ہے، بلکہ جو ہماری معاشرتی اور انسانی اور انفرادی اور خاندانی حالت ہے وہ بھی اسی وتیرے کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم یہ وتیرہ بدل لیتے ہیں، اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیتے ہیں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری انفرادی زندگیاں بلکہ ہماری معاشرتی زندگیاں، ہمارا خاندانی زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں، اور ایک ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام نور قرآن جو ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تدبر قرآن کے حوالے سے بات کی جائے، تدبر قرآن کے مختلف مراحل کے اوپر بات کی جائے۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ قرآنیات کے ماہر ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی اور گزشتہ 15 برس سے قرآنیات کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بالخصوص گزشتہ 2-3 برسوں سے جو ہے انہوں نے اپنی نہضت کا رخ جو ہے وہ تدبر قرآن کی طرف جو ہے وہ کیا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے جانا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ تدبر جو ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختلف تدبر قرآن کی روشیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی دی، جو طریقہ کار ہیں، کس طرح سے ہم قرآن کی صورتوں سے جو ہے وہ مقاصد اور اس کے اغراض جو ہیں اس کو اخذ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم قرآن کی سورہ کے اندر جو ہے وہ طہارت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے زحمت کی اور ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے قرآن کریم کی یہ جو دولت ہے اس کو ہمارے تک پہنچا رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ علم نشرح کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں چل رہی تھی، اور ہم نے کچھ معنی جو ہے علم نشرح کے وہ دیکھے بھی۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے سورہ علم نشرح جو ہے اس کی ایک تو تلاوت بھی کی جائے، اس کا کلی ایک جو شکل ہے جس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں تدبر کے مراحل کے اندر وہ بھی بیان کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اگلا مرحلہ جو ہے کہ اس کو کوشش کیا جائے کہ اس سے طہارت کے حد تک جو ہے پہنچا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور سچ ٹی وی کے ذمہ دار افراد کا شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان میں اس بابرکت ساعتوں میں جو ہے نور قرآن کے پروگرام کے توسط سے ہم تدبر قرآن کریم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم سورہ فلق کے مہمان بنے، سورہ ناس کے مہمان بنے، سورہ معون کے مہمان بنے اور سورہ نصر کے، اور پھر ہم نے سورہ انشراح کا آغاز کیا تھا، اور ہم عملی مشق کر رہے ہیں کہ ان صورتوں میں کیسے تدبر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جو آپ نے ایک جامع مقدمہ پیش کیا ہے، اس کے پس منظر بتاتا چلوں، یہ سب کچھ اس لیے قرآن نازل ہوا، چاہے قرآن کا نزول دفعی ہے، تدریجی ہے، اور تدریجی نازل ہونے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ جی بالکل، یعنی تدریجاً 22-23 سال کی عمر عرصے میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا، مختلف مواقع پہ نازل ہوتا رہا، تو جیسے جیسے نازل ہوتا رہا لوگ سیکھتے رہے، اس کی تعلیم حاصل
کرتے رہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کا نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یہ جو قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اسی کو ہم تدبر قرآن کہتے ہیں۔ یعنی تدبر کسی موضوع کی عاقبت کو جاننے کو کہا جاتا ہے، کسی موضوع کی عاقبت پہ توجہ کرنے کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو یوں مطالعہ کیا جائے کہ ہم اس سے عاقبت حاصل کر سکیں، یعنی جو صورتوں میں بیان کی گئی ہیں اور اس میں جو تعلیمات موجود ہیں، قرآن کریم میں جو معارف موجود ہیں، اس میں سے معیار زندگی، اصول زندگی اخذ کر سکیں۔ تو ہماری کوشش ہے اس نور قرآن کے پروگرام میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تدبر کے معنی کی جو ہم نے وضاحت کی ہے، اور پھر ہمیں تدبر کے مراحل بیان کیے ہیں، ان کے مراحل کو ہم صورتوں میں ایک عملی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں ان صورتوں میں کیا جو ہے نقاط موجود ہیں، پیغامات موجود ہیں، کیا اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور کیا جو ہے اس کے سورے کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا فلسفہ کیا ہے، پھر اس کے جو مطالب کو اپنی زندگی میں نافذ کیسے کرنا ہے، جس کو ہم طہارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درست ہے۔ ہم آغاز آج پھر جو ہے سورہ کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور مختصر سے اس کا جو ہے پس منظر بیان کرتے ہوئے ہم سورہ کی کلی تصویر بھی آج بیان کریں گے۔ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تدبر کے لیے اس سورے سے انس پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اس سورے کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کو سمجھیں گے، اس کے الفاظ معنی کو سمجھیں گے، نقاط اتنے زیادہ آپ اس سے اخذ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور نقاط اخذ کرنے سے پہلے ہم کہتے ہوتے ہیں سورے کا ایک کلی تصویر ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم اس میں تفکر کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ کلی تصویر کے لیے میں کہوں گا کہ سورے کا آغاز ایک چند سوالات سے ہو رہا ہے، اور سوالات میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سینے کو گشادہ ہم نے نہیں کیا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا، اور سنگین وزن کو آپ کے شانوں سے ہلکا نہیں کیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ یعنی آغاز ان سوالات سے ہو رہا ہے پیغمبر سے کہ رفعت ذکر آپ کا عطا نہیں کیا آپ کو، یعنی آپ کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ چند ایک نعمتیں ہیں جو پیغمبر کو دی گئی سوالات کی شکل میں، یہ جو شروع میں کیا جا رہا ہے سورہ کا آغاز اس سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ میں ایک قانون زندگی بیان کیا جا رہا ہے، بہت بنیادی قانون بتایا جا رہا ہے انسانوں کے لیے، اور اس قانون کو دوبارہ تکرار بھی کیا گیا ہے۔ کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے تحقیق آسانی کے بعد، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہاں پہ جو تکرار کا ہے اس کا مزید ہم وضاحت آگے چل کے کریں گے۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہو سکتی ہے کہ حتماً جو ہے ایسا ہوگا، سختی کے بعد یا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے مختلف جہتوں کو، مختلف ابعاد کو کی طرف وضاحت کر رہے ہوں، آگے چل کے ہم وضاحت کریں گے۔ بس سورہ کا آغاز چند سوالات سے ہو رہا ہے پیغمبر سے، سوالات کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، کیا ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد قانون بیان کیا گیا اور قانون کا تکرار بھی کیا گیا، اور سورہ کے آخر میں جو ہے دو دستور بیان کیے جا رہے ہیں، دو فرمان جاری کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے سورہ جو مکمل ہو جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب آپ کسی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، جب آپ ایک کام کر لیں تو ایک دوسرا کام کریں، نصب کریں، یعنی دوسرے کام کا آغاز کریں۔ ہم اس کے جب معنی بیان کریں گے، تصویر کلی بیان کرنے کے بعد مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اگلی آخری آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رغبت اختیار کرنی ہے۔ بس سورہ کا آغاز چند سوالات سے ہوا ہے، پھر ایک قانون ہے، اور اس کے بعد جو ہے دو حکم فرمان جاری کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہماری
ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ علم نشرح کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے ایک کلی تصویر جو ہے سورہ کی وہ ہمارے سامنے پیش کی، اس کی تلاوت کی. اب ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہیں گے کہ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے تدبر میں، یعنی اس میں تفکر کرنا، اس کے الفاظ کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے مختلف معنی جو موجود ہیں ان تک رسائی، اور پھر یہ کہ اس کے مطالب جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات. میں اس کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی ایک سورہ کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، پھر سورہ کے اجزاء کو سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. سورہ میں یہ مثلا بنیادی الفاظ ہیں، ان کے درمیان بنیادی ربط کیا ہے، تو ہمیں مدد ملتی ہے اس سورہ کی مکمل تصویر سامنے کے آنے کے بعد. پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بنیادی الفاظ کو سمجھنا ہوتا ہے. بنیادی الفاظ میں جو آغاز یہاں پہ ہو رہا ہے، ایک شرح سے آغاز ہو رہا ہے، یعنی علم نشرح. شرح کسے کہتے ہیں؟ یہ شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں کسی موضوع میں مخصوص پھیلاؤ کے معنی میں ہے. یہ تنگی کے جانے، یعنی تنگی کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی شرح یعنی وسعت کو کہا جاتا ہے، پھیلاؤ کو کہا جاتا ہے. ایک یہ لفظ ہے. ایک اور لفظ جو ہے علم نشرح لک صدرک. صدر بھی ہم نے پہلی صورتوں میں بیان کیا تھا. میں مزید اس حوالے سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. صدر اگرچہ اس کا مطلب سینے کو کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جہاں سے انسان اپنے احساسات، ادراک وغیرہ کو یا قلبی اعتقادات کو خارج کرتا ہے، اس کو صدر کہا جاتا ہے. یعنی اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، اس کو صدر سے تعبیر کی جاتی ہے. یعنی باہر نکلنے اور باہر کی جانب خارج ہونے کو صدر کہا جاتا ہے. اب یہ دو بنیادی لفظ تھے اس آیت میں جس کی طرف ہم نے آپ کو بتایا. اگلی آیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. یہاں پہ وزر سے مراد کیا ہے اور وز سے مراد کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو علم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو جو ہے وہ کشادہ کیا، یہ اس کو یعنی اگر ہم مختلف تفاسیر کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں اس کے حوالے سے یعنی مختلف روایات ملتی ہیں. بعض جگہ پہ ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ حوالہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شرح صدر سے مراد جو ہے وہ سینے کو کاٹنا اور اس کو توڑنا اور اس کی اس طرح کی چیزیں. جبکہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جس کے اندر ہے کہ آپ کے سینے کو جو مختلف مسائل تھے یعنی معاشرے کے اندر یا مختلف چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو وسعت دی. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ شرح صدر سے مراد کیا. دیگر آیات کی جب ہم الفاظ کے معنی مکمل کر لیں گے تو اس نقطے کی طرف بھی آئیں گے. لیکن ایک نقطہ اشارہ کرتا چلوں کہ پیغمبر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے گشادہ کر دیا اور تنگی سینہ ختم کر دیا ہے، تاکہ جو آپ نے بیان کرنا ہے معاشرے میں، آپ کے جو احساسات ہیں، ادراکات ہیں، وہ منتقل اور خارج ہو سکیں، اور اس کو وسعت دی جا رہی ہے. یعنی سینہ کو تنگی سے محدود جو تھا اس کی محدودیت کو ختم کرتے ہوئے اس کے پیغمبر کو شرح صدر عطا کیا گیا. اب شرح صدر کیوں عطا کیا گیا؟ اگلی آیات میں اس کی مزید وضاحت ہوگی تو اس کے سوال کا جواب دے سکوں گا. میں عرض کر رہا تھا وزر کسے کہتے ہیں؟ وزر کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ایسا وزن کو کہتے ہیں جو کسی جگہ رکھا ہو، اس کو وزر کہا جاتا ہے. یا کسی ایسی سنگینی کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جائے یا دوسری جگہ پر اس کو انتقال کر دیا جائے، اس کو وزر سے کہا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے. وز کسے کہتے ہیں؟ وز کے معنی کو بھی سمجھنا ہوگا. وز یعنی کسی چیز کو کسی جگہ پر رکھنا، وز کرنا. مثلا یہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میں اس کو وز کر دوں کسی جگہ پر، کسی اور جگہ پہ کہا جاتا ہے. جیسے اب کہہ کہ مطلب کیا ہوا، وزر سے مراد کیا پیغمبر کے بارے میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی پیغمبر کے کاندھوں پر ایک وزن ہے، اسے اٹھایا گیا، اس وزن کو پیغمبر سے لیا گیا اور اس کے بعد دوسری جگہ رکھنے کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو پیغمبر پہ ایک بوجھ ہے، ایک سنگینی ہے، اس سنگینی کو وزر یعنی وہی سنگینی کو، اس وزن کو اٹھایا گیا، وز کیا، اٹھا کر کسی اور جگہ پر منتقل کرنا کیا جاتا ہے. یہ جیسے کسی کے کاندھوں پر مثلا کوئی آٹا ہے یا وزن جو بھی ہے، وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیں. یا اسی طریقے سے
اس وزن کے کاندھوں سے اٹھا کر کسی اور کاندھوں میں رکھنے کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی میرے کاندھوں پہ مثلا کوئی چیز ہے، بوجھ ہے، میں اٹھا کر زمین پہ رکھنے کو بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا، یا میں زمین پہ رکھنے کے بجائے میں نے اپنا بوجھ مثلا آپ کو منتقل کرنے کو بھی بانٹنا جو ہے بانٹنے کو کہا جاتا ہے. بھی آ سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ. اچھا، یہ میں ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا یعنی اسی گفتگو کے اندر ہی کہ یہ کیا بوجھ ہے جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اہم سوال ہے، معمولاً لوگ پوچھتے ہیں جو اس میں یعنی پیغمبر ایک سنگینی بوجھ کا محسوس کر رہے تھے کاندھوں پر، اور پھر یہ وزر کیا ہو سکتی ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ سنگینی کیا تھی؟ وہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی، وہ پیغمبر کی مسئولیت تھی رسالت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے معاشرے میں. اب یہاں اور فرد کے لیے بھی، ایک پورے معاشرے کے لیے بھی. اب آپ کو پتہ ہے پیغمبر مبعوث کہاں ہوئے؟ پیغمبر مبعوث ہوئے جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے. ہمیں اس ماحول کے اندر ماحول کو سمجھنا ہوگا، اس سرزمین کو سمجھنا ہوگا جو شرک آلود سرزمین ہے، جہاں بت پرستی ہے، وہاں پہ بت پرستی کی جاتی ہے. وہاں پہ جو ہے ایسی سرزمین ہے شرک ہے، اور وہاں پہ ایسا ہے کہ ایسے رسومات معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بے انتہا ہے. ہوش پہ تھی برائیاں. جی ہاں، لڑکیاں جو ہیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ بہت اہم ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پیغمبر مبعوث کہاں پہ ہو رہے ہیں. صحیح. اور جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے، اور یہ آخری پیغمبر ہیں. صحیح ہے. آپ آخری پیغمبر تا قیامت اس پیغمبر نے اس رسالت کے جو پیغام ہے دین اسلام کی شکل میں آیا، اس کو تا قیامت پہنچانا ہے. درست ہے. یہاں پہ وزن سے مراد یعنی وہ سنگینی بوجھ سے مراد بعض مفسرین اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یعنی وہ ہدایت کا جو بوجھ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے معاشرے کی کیفیت اور حالت اور اس کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. تو یقیناً یہ ایک سنگین بوجھ ہے، ایک سنگین ذمہ داری ہے. پیغمبر اس سے مثلاً اس سنگینی بوجھ کو ادا نہیں کرنا چاہتے، یا ان کی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ اللہ بڑا لطیف، بہرحال مشکلات ہیں، مشکلات آیات میں بھی آئیں گے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اس نعمت کو پیغمبر کے لیے بیان کیے گے، اس نعمت کو. یعنی یہ جو وزن آپ کے کاندھوں پر ہے ہم اسے اٹھا لیں گے. ایسا نہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، یا اٹھا لیں گے جو میں نے معنی کیے تھے لغت میں، اٹھا لیں گے، یا اس وزن کو دوسروں تک اس کو منتقل کر دیں گے. یعنی نظام رسالت کے بعد نظام امامت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ایسے میں ہم نے بھی اس نظام رسالت کی جو پیغمبر پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے کہا ہم نے بھی اس پیغمبر کے ساتھ جڑنے ہیں. ہم نے بھی اس رسالت کا جو بوجھ پیغمبر پہ ہے تا قیامت اس نظام کو، اس نظام اسلام کو، انسانیت کی ہدایت کا جو نظام ہے، اس کو لے کر معاشرے کے ہر فرد نے اور ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے، جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے، جس نے کلمہ رسالت پڑھا ہے، یہ ذمہ داری تقریباً اس کی بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہدایت کا یہ نظام اور ہدایت کا یہ جو سسٹم ہے اس کو لے کر وہ آگے چلے گا. آپ نے بڑی لطیف ایک نقطہ بیان کیا کہ یہاں پر کہ یہ ایک طرح سے یعنی اس ذمہ داری کو تقسیم کرنے کی بات جو ہے وہ اسی جو روحانی سلسلہ ہے نبوت کا، اس کے تسلسل کا نام ہے. اور اسی دور میں ہم جانتے ہیں کہ یعنی وہ دعوت ذوالعشیرہ کے دوران جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنے تمام قبائل کو اکٹھا کیا، بالخصوص بنی ہاشم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اگر میرے ساتھ اس کام کے لیے چلیں تو میں آپ کو اپنا وزیر بناؤں گا، میں آپ کو اپنا وسیع بناؤں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک وہ 13 سال کا نوجوان حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں بار بار بٹھایا جاتا ہے، تو اس کے باوجود وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی انت وسیع و وزیری فی الدنیا والآخرہ، یعنی آپ میرے وسیع بھی ہیں، وزیر بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ آپ کا دیکھیں مصادیق تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. جی بالکل، مصادیق میں وسعت میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ہے صحیح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگینی بوجھ ہے ہدایت کا، رسالت کا. ایسے میں جو ہے خدا پیغمبر کو بتا رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، یعنی پیغمبر فکر مند ہے اصل میں. اصل میں پیغمبر کی فکر مندی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اس بوجھ سے گھبرا رہے ہیں. پیغمبر فکر مند ہے،
پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے چاہتے ہیں ہدایت کے لیے. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کچھ لوگ آئیں گے جو اس پیغمبر کی ہمراہی کریں گے, جو پیغمبر کے اس نظام رسالت کو اٹھائیں گے تاکہ پیغمبر کی رسالت کا مقصد تک پہنچ سکے. تکمیل رسالت ہے نا, تکمیل رسالت والی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ سنگینی کیا تھی؟ وہ سنگینی ایسی تھی انقض ظہرک, وہ سنگینی ایسی تھی جو پیغمبر کی کمر اور ان کے پشت کو جو ہے زہر توڑ دیتی تھی. یہاں پہ زہر کا معنی میں سمجھنا ہوگا. زہر کہتے ہیں پشت کے معنی میں ہے, اور انقضا اس چیز کے ٹوٹنے کے معنی میں جو مضبوط ہو اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایسا وزن قریب تھا کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے. یہاں پہ اب پشت مراد کے میں مزید وضاحت کرتا ہوں. بس ایسا وزن پیغمبر خدا نے کا ایسا وزن ہے جو اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ پیغمبر کا رسالت تکمیل تک نہ پہنچے. یعنی پیغمبر کے لیے اس وزن کو اٹھانے کے لیے ان کے زہر اور پشت کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پشت مضبوط ہو جائے گی. یعنی آپ کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ آئیں گے, اس پشت کو قوی کریں گے, مضبوط کریں گے, تاکہ رسالت کا جو مقصد ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے. یہی جملہ جو ہے یہ ہمیں کربلا کے میدان میں سنائی دیتا ہے, انقضا ظہری. یعنی امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں جی, اور پانی لانے کے لیے جب گئے تھے, تو اس کے بعد جو امام حسین نے جملہ کہا کہ تیرے جانے کے بعد انقضا ظہری, یعنی میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی وہ پشتی باندھ تھے, وہ ان کی کمر کو سٹرونگ کرنے والے تھے. بس یہاں پہ وہی دیکھیں نا, پیغمبر کو کہا گیا اور وعدہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی قوت کا باعث بنیں گے. صحیح ہے. نہیں پیغمبر, اور دیکھا بھی ہم نے, ہم دیکھتے پیغمبر کی زندگی میں تاریخ میں اگر اٹھا کے دیکھ لیں یا طول تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے ایسے افراد آئے ہیں. یعنی نبی کے بعد نظام امامت کا سلسلہ جاری ہوا. اصحاب میں بھی ایسے لوگ تھے, بنیادی کردار اصحاب کا. یہ سارے اصحاب جو تھے پیغمبر کی پشت تھے, پیغمبر کی پشت کو قوی ہونے کا باعث بن رہے تھے. اور پیغمبر کے لیے بہت اہم بات تھی کہ اس نظام کو لے کے آگے چلنا. اگلی آیت بڑی اہم ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ بھی دیکھیں, ایک پہلی آیت میں کیا ہوا جو دلائی گئی, پہلی آیت کیا تھی, اس میں کہا جا رہا تھا کہ آپ کو وسعت دی جا رہی, کس کی؟ شرح صدر عطا کیا جا رہا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ کو کیا کیا جا رہا ہے کہ جو سنگینی ہے بوجھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. اب جو تیسری نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ذکر یہاں بڑا اہم ہے. آیت کی جو ہم نے تلاوت کی, ذکر کہتے ہیں یاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی فراموشی اور غفلت کے مقابلے میں یہ لفظ ہوگا ہمارے یہاں یادآوری نہیں کہتے, اس سے مراد یہ ہے, ذکر سے مراد یہ ہے. اور آگے جو ہے لفظ رفعنا, رف کہتے ہیں یا رفعت کہتے ہیں, بلندی کو کہا جاتا ہے. یعنی رفعت بلندی کے معنی میں ہے کہ پیغمبر کی یاد کو بلند کیا جائے گا. اب یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور نوجوان پوچھتے ہیں کہ رفعت, پیغمبر کی رفعت سے مراد کیا ہے. یہاں پہ دو معنی میں بیان کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے. رفعت ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو کہا جاتا ہے, یعنی بلندی, پیغمبر کے نام کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ لوگ دیکھ لیں, جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پیغمبر کا نام لیا جا رہا ہے. اور یعنی دیکھیں کہ وہ ایک 23 سالہ زندگی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار رسالت انجام دیا ہے, وہ فقط ایک 23 سالہ زندگی جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچ چکی ہے, اس سطح پہ ہے کہ آج 1400 سال, تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے کہ وہ تذکرہ, وہ بات, ان کے فرامین, ان کے خطابات, ان کے کام, ان کے یعنی ان کی سنتیں, وہ ہر چیز جو ہے وہ جہاں خدا کا نام موجود ہے وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے اذان کے اندر دیکھ لیں. جی بالکل. آپ کلمہ جو پڑھتے ہیں مسلمان, تشہد کے اندر جو ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, یعنی ان کا ذکر. مطلب یہ کہ رفعت یعنی پیغمبر کا نام تاکہ آمد, یعنی ان کی عظمت کے معنی میں ہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے رفعت کا, رف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا. ایک مرتبہ رفعت کسی چیز کو بلند کرنا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جس سے اسے اوپر مقام پہ رکھا جائے اور تمام لوگ اس کو دیکھ سکیں, یعنی ایک بلند مقام پر رکھنے کو کہا جاتا ہے. یہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر کے نام تمام انسانیت کے لیے, تمام عالم میں پھیل گیا, اور پھر کیا اس کا نتیجہ ہوا ہے
یعنی کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیغمبر کا نام نہ سنا ہو. صحیح. تمام انسانیت نے جو مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو پیغمبر کا نام انہوں نے سنا. علامہ اقبال نے شاید اسی یعنی یہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے اسی کے حوالے سے کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یہ اس کے بعد تو تیری ذات ہی جو ہے وہ بلند ہے. کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ الم نشرح کے الفاظ کے معنی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ورفعنا لک ذکرک تک ہم نے بات کر دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ہے وہ خداوند کریم نے بلند کیا, اس کو رفعت بخشی, اس کو جلالت بخشا, اس کو مقام بخشا. یعنی آج 1400 سال گزر گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان 1400 برسوں میں جتنا کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر لکھا گیا ہے, ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کی نعت کہی گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی ہے جس کے, بلکہ ایون خداوند کریم نے وہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں محمد, اور تم بھی درود بھیجو, اور تم بھی درود بھیجو. یعنی درودوں میں اپنے ساتھ اس کو شامل کیا. واحد وہ ہستی ہے جس کے بارے میں خداوند کریم نے کہا کہ میں اور میرے ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. یعنی ایسے میں دیکھیں اس پیغمبر پہ سورہ میں 3 نعمات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک نعمت یہ ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ پیغمبر کے سینوں کو وسعت دی گئی تاکہ پیغمبر جو ہے انہوں نے تبلیغ کا اس معاشرے میں یا جو نظام ہے یعنی وہ جو قلبی اعتقادات انہوں نے بیان کرنے جو اس معاشرے میں, یعنی شہر صدر بڑا ضروری تھا اس معاشرے کے لیے تاکہ وہ اچھے انداز میں رسالت کے سلسلے کو آگے جاری رکھ سکے. ایک بات یہ. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ معذرت کے ساتھ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو ہے وہ ہم بڑی معروف ہے, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے دل میں جو ہے وہ وسعت عطا فرما. وہاں پہ انہوں نے نبی نے دعا کر کے لے رہے ہیں, اور یہاں پہ پیغمبر کو عطا ہو رہی ہے شرع صدر. اب یہ شرع صدر اس لیے ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات جو تھا نا, رسالت کا ایک وزن سنگینی کے بارے سے بات کرتا تھا تاکہ دوسرے افراد بھی اس نظام رسالت کے مقصد تک پہنچانے کے لیے شامل ہو جائیں, اور شامل ہونے کے بعد پیغمبر کی پشت کی جو ہے مضبوطی کا باعث بنے. اور اس کے بعد کیا بتا کہ پھر تیسری چیز نعمت تھی, پیغمبر کے نام کو رفعت دی اور اس کی بلندی دی. رفعت و بلندی دی کیوں؟ جس کی وجہ سے سنگینی رسالت کہ اس کا وزن ہلکا ہو اور جس کے باعث لوگوں تک پیغمبر کی دعوت پہنچنا شروع ہو جائے. یعنی تینوں نعمتوں میں آپس میں ایک ربط بھی موجود ہے, اور اس سب کی بازگشت اس طریقے سے ہے کہ معاشرے ہدایت کی طرف آگے بڑھے, کمال و رشد کی طرف آگے بڑھے. اور اگلی آیت جس کا آپ نے سوال کیا میں اس کی طرف بڑھتا ہوں. ان 3 نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد یعنی ہم نے عرض کیا کہ سورہ کا آغاز چند سوالات سے ہو رہا ہے. سوالات کے بعد ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے, اور اس قانون کے بعد ایک دوبارہ سے اس آیت قانون کو دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے. آیت آپ کے سامنے ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہاں پہ مراد کیا ہے اس کو بات کو سمجھنا ہوگا کہ عسر سے مراد کیا اور یسر سے مراد کیا ہے. یعنی وہی سختی کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں تنگی ہے, مشکلات ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں, اور یسر کہتے ہیں آسانی کو معنی کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک بات بڑی اہم ہے. پیغمبر فکر مند تھے, پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ رسالت کے حوالے سے رسالت کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائیں, لوگ توحید پرست ہو جائیں, یہ پورا معاشرہ جو ہے خدا کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائے, بندگی خدا اس میں ہو جائے. ایسے میں پیغمبر جب
جو تھے انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، ایسے میں مشکلات کا سامنا تھا، صحیح، ایسے میں رکاوٹیں تھیں، ایسے اتنا آسان نہیں تھا. تو ایسے میں پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ سختیاں اس راستے میں ہیں لیکن آسانیاں بھی ہیں. دیکھیں پروردگار کی جانب سے رسالت مآب کو تسلی دی جا رہی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس پروردگار نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ اپنے عبد کی پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے اور وہ ان کو تسلی دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند کریم اپنے نبی کو تسلی دے. پھر ہمیں معاشرے کو تسلی ہو رہی ہے اور معاشرے کو بتایا جا رہا ہے پیغمبر نے جو توحید کا پرچم بلند کیا ہے اور پوری عالم گیتی پہ اس نے توحید کا پیغام لے کے جانا، لیکن یہ رستہ آسان نہیں ہے. جی بالکل، اسی طرح مشکل ہے. صحیح، لہذا اس کو پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں انسانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر سختیوں میں آسانیاں بھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے راستے پیغمبر کے راستے کو اپنا لیا، ہم نے بھی توحید کے راستے میں چل پڑے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے اس راستے کے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے راستے میں مشکلات نہیں آئیں گی، یقیناً مشکلات آئیں گی. ہر راستے میں جو انسان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات مختلف قسم کی ہیں. اللہ اس آیت کو بیان کرنا چاہ رہا، بتانا چاہ رہا ہے یقیناً ایسا ہے اور تاکید کر رہا ہے. دوسری بات جو اس میں تکرار کرنے کا قانون اس لیے تاکہ یہ جو سختیاں ہیں مختلف قسم کی سختیوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جو یسرا کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ یسرا جو ہے یعنی جہاں پر العسر فإن مع العسر، عسر جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ نکرہ استعمال ہوا، یعنی اس میں نکرہ ہے یا اس میں جو العسر معرفہ ہے، الف معرفہ اور جس جو ہے وہ نکرہ استعمال ہے. تو یہاں پہ علامہ طباطبائی نے بڑی پیاری تعبیر کی ہے. اچھا میں اس کو جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں بہت پیاری تعبیر علامہ فرماتے ہیں کہ شاید اس سے مراد آسانی دنیا اور آسانی آخرت ہو. وہ کیسے؟ دیکھیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر سختی کے پاس دو آسانیاں ہیں. اچھا سختی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں. آسانیاں دو ہیں، نکرہ استعمال جو ہے آسانیاں دو ہیں. صحیح. علامہ کہنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ مراد آسانی دنیا اور آسانی آخرت ہو. یعنی کہ جب اسلام کی نہضت، اسلام کی تحریک، ہم جو توحید کا پرچم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اگرچہ سختیاں ہیں، جی ہاں اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن اس کی سختیوں کے ساتھ دو آسانیاں انسانوں کے لیے مہیا کی گئی ہیں. کچھ آسانیاں دنیا میں انسان کے لیے اور کچھ آسانیاں آخرت میں اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں. یہ یعنی ایک مومن کے لیے ون ون سچویشن ہے. یعنی اگر وہ مشکلات سے لڑتے ہوئے اپنی دنیا میں جان کی بازی ہار بھی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو آسانی اور اس کو کامیابی جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ اخروی زندگی کے اندر بھی موجود ہے. اچھا یہ میں ایک اس حوالے سے روایت بھی پڑھ رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آئے گھر کے اندر، جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ چکی پیس رہی ہیں اور بڑی مشکل کی حالت میں، گرمی کا موسم ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی ہے کہ انقض ظہرک، یہ جس سے تیری کمر جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی، فإن مع العسر یسرا، یعنی ان مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں. اے میری بیٹی یہ دنیا کی مشکلات جو ہیں یہ آپ جھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں اخروی آسانیاں جو ہیں وہ نصیب. لیکن یہاں پہ یاد رکھے، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو تعلیمات اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم جو قوانین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس راہ میں سختیاں ہیں. جی بالکل، اس راہ میں مشکلات ہیں. ہمیں اس آیت سے، اس سورہ سے بھی امید پیدا ہوتی ہے جی بالکل آگے بڑھنے کے لیے. یہ نہیں کہ مشکلات سے گھبرا جانا ہے. جیسے کل بھی آپ بتا رہے تھے کہ اقبال نے کہا، بڑا پیارا شعر تھا، تندی بعد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے. یہ مشکلات سے انسان سیکھتا ہے، مشکلات سے سبق حاصل کرتا ہے، مشکلات کی وجہ سے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے اور آگے بسا وقت آگے چل کے ہم نے بتانا تھا کہ اس سورہ میں کہا جا رہا ہے کہ مشکلات کو گلے لگانا ہے. کیونکہ رسالت کا جو مقصد ہے اس تک قیامت پہنچانے کے لیے ہم نے مشکلات کو گلے لگانے ہیں. ان کے لیے کامیابی ہے. اور یہ یعنی اہل اسلام جو ہے ان کو ایک طرح سے دعوت بھی ہے، تشویق بھی ہے
کہ آپ نے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے. کبھی بھی مشکلات کے سامنے جو ہے وہ یعنی بہت سی ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہاں پر چلنا، ایون سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی گھڑیاں آتی ہیں انسانی زندگی کے اندر، اور یہ خوف اور انسانی زندگی کی مختلف جو ضروریات ہیں ان کا ناپید ہو جانا اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن خداوند کریم اپنے بندے کو جو ہے وہ اس طرف راغب کر رہا ہے کہ جب مشکل ہے تو اس کے ساتھ یقیناً آسانی بھی ہے. اس کے بعد اس قانون کے بیان کرنے کے بعد، اس قانون کا تکرار بیان کرنے کے بعد ہم نے سمجھ گئے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ سورہ کے آخری حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ 2 احکام بیان کر رہا ہے. وہ خوبصورت احکام ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ اب کیا کرنا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی ان 2 آیات کو بھی سمجھنا بہت بڑا ظریف اور بڑا خوبصورت ہے. فرغ جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا فراغت کسے کہتے ہیں، مصروفیات سے چھٹکارے کو کہا جاتا ہے. یعنی جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اس سے فارغ ہو جائے، وہ مکمل. یعنی جو بھی کام انجام دے رہا ہوں ان کاموں میں مصروف رہا، مصروفیت ختم ہوگی، اس کام پہ ختم ہو گیا، اس کو کہا جا رہا ہے. نصب کسے کہتے ہیں، نصب کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا یا کسی چیز کو محکم کرنا. دونوں معنی ہیں. یعنی آپ نے فارغ ہو گئے تو ایک اور کام کرنا ہے، یا اس کام کو مضبوط کرنا ہے، اس کو محکم کرنا ہے. جیسے کسی پرچم کو نصب کیا جاتا ہے، صحیح ہے، یا کسی پہاڑ کے اوپر یعنی اگلی منزل کا تعین کرو. ایک منزل اچیو کرنی، اگلی منزل جو ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. جب ہم ایک ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو راستہ ختم نہیں ہوا، مقصد ختم نہیں ہوا، ہدف ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یعنی انسان کو ہمیشہ ایک کام کے بعد دوسرے کام کو شروع کرنا چاہیے. اچھا، یہ ہم عموماً جب ترجمے دیکھتے ہیں اس کے، یہ خصوصاً یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کرو. یعنی اس کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ، چونکہ وہ اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے فرغب، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اب یہ فانصب کا جو جملہ ہے جس طرح سے آپ نے ابھی بیان کیا کہ جب ایک منزل آپ نے اچیو کر لی ہے، جب انسانی ہدایت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ آپ نے حاصل کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، بلکہ اگلے مرحلے کی طرف جو ہے نا وہ تگودو اپنی جاری رکھو. ہم جب کسی شعبہ زندگی سے ہمارا تعلق ہے، ہماری عام سی زندگی، اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ دیکھیں انسان، یعنی ایک طرح سے معذرت، یہ ایک طرح سے وہ اللہ قائد اعظم کا جملہ جو ہے کام اور بس کام ہے، اس کی طرف بھی آنا یہ اس کی طرف علامہ نے قائد اعظم نے انہی قرآن کی آیات سے یا روایات سے اخذ کیا ہے. دیکھیں ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے. ہم روزمرہ زندگی میں یہ نہیں کہ بس ایک کام کر لے بس ختم، اور خستگی اور تھکاوٹ دور کرنی، بالکل ایسا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایک کام ختم کرنے کے بعد، ایک ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگلی ذمہ داری کیونکہ انسان نے اس کمال کے راستے کو آگے بڑھنا ہے اور انسان نے رشد و ہدایت کے ارتقاء حاصل کرنی ہے. ارتقاء کے لیے نہیں کہ بس ایک کام کر کے بیٹھ جائے. کاہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے اس نظام. یعنی یہ مسلسل تگ و دو کا نام ہے اسلام، مسلسل جد و جہد کا نام ہے. نہ فقط یہ کہ انفرادی زندگیوں میں بلکہ خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی کے اندر، معاشرتی لیول پہ، عالمی سطح پہ جب آپ ایک میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرے میدان کے لیے آگے بڑھنا ہے. جی بالکل. یہ کسی ایک شعبے میں آپ بڑھ رہے ہیں اور شعبے کے مختلف آگے، شعبے کے مختلف قسم کی اس کی ذیلی حصے ہوتے ہیں جس کو آگے لے کے بڑھنا ہوتا ہے. آگے آپ کسی بھی شعبے میں جائیں تو انسان میں یہ نہیں ہے کہ انسان میں بس ایک کام کے بعد، ایک میدان کے بعد بالکل ختم ہو گیا، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرآنی اصول پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم نے ایک کام کر لیا ہے، رات کو ہم نے آرام کیا اور آرام میں اگلے دن کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. اگلی آیات سورہ میں ہم پہنچے کہ لیل کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی صورتوں میں لیل اور شب قدر والی لیل کی وضاحت کریں گے. لیل اس لیے نہیں آتی، رات اس لیے نہیں آتی کہ انسان سو جائے اور آرام کرے. رات ہوتی ہے اگلے دن کے پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے. انشاءاللہ اگلے آیات میں، اگلی صورتوں میں اس پہ بات کریں گے. پس فَإِذَا فَرَغْتَ، جب ایک کام سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، یعنی دوسرا کام کریں، یا جو آپ کام کریں مزید اس کو مضبوط کریں، اس کے نقائص کو دور کریں تاکہ اپنے ہدف تک، مقصد تک پہنچ سکے. اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے. آخری آیت جو بہت اہم ہے جس کی طرف آپ بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ رغبت کسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رغبت کا مطلب ہوتا ہے
تمایل. صحیح ہے. رغبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں لغت کی طرف پہ چلتے ہیں جن میں بڑی پیاری یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ رغبت کا مطلب ہوتا ہے شدید میلان کو کہتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے. ایسے میں شدید میلان کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان جو بھی کام کر رہا ہو, آپ جو بھی شعبہ زندگی میں جو بھی آپ کا ہدف ہے, جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہے. بس اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ہدف بھی خدا ہی ہوتا ہے, لیکن وسط میں آ کے ہمارے سمت جو ہے خدا کی سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے میں وسوسے یا شر کا ہمارا سامنا آتا ہے جو ہمیں اپنے اصلی ہدف سے, ہمارے راستے سے, ہمارے سب سے ہمیں ہٹا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, میں چاہوں گا کہ اس سورہ کے حوالے سے جو طہارت کے پہلو ہے یعنی چند ایک مختصراً جو ہے وہ بیان کر دیجئے تاکہ دیکھیں ہم تو بس سورہ کو سمجھ گئے. ہم سورہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ منصوبہ بندی کریں خدا کے جانب آگے بڑھنے کے لیے. سورہ میں سمجھانا چاہتی ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں جو ہمیشہ اس قانون کو مد نظر رکھیں کہ ہر آسانی کے بعد جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور ہمیشہ ہم یہ رکھیں کہ ہر کام کرنے کے بعد آگے بڑھیں. یہاں پہ کسی ایک موضوع کو لیتے ہوئے ہم طہارت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. طہارت در واقع وہ ہے جو ہم اس سورہ سے قوانین زندگی لیتے ہیں اور جو معیارات زندگی لیتے ہیں, یا سورہ کے ہدف اور مقصد تک پہنچ جاتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیسے کرنا ہے. اس کو نافذ کرنے کے لیے بہت اہم نقطہ جس کی طرف میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, ایک نقطہ بیان کیجیے گا انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام. ایک نقطہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کاموں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. کاموں کو منظم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے اپنا محاسبہ کریں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اگر محاسبہ کریں گے اور پھر کاموں کو منظم کریں گے, کاموں میں اپنی دیکھیں گے کیا غلطیاں کیا خامیاں ہیں, تو ہمیشہ خدا کی سمت ہم آگے بڑھتے جائیں. ناظرین کرام, جس طرح سے آپ نے